अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आज हम आपके सामने मुस्लिम लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, जिन्होंने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अंदर एक तकरीर की है, एक बयान दिया है जो जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ झूठे और मनफी और नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा पर मुश्तमिल है। आइए हम उनका वो बयान सुनते हैं और उस पर कुछ तबसरा आपके सामने पेश करते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ मालूमात हासिल होंगी। तो आइए, ये बयान आपको मैं सुनवाता हूँ और साथ इसका जो है उस पर तबसरा भी हम करते हैं। और वो दबी रखो प्रोग्राम जारी है। जी मुशाहिद साहब। अभी कितना, अभी तो थोड़ा सा टाइम हुआ थोड़ा ही होता है टाइम। इंशाल्लाह। मैं और कुछ चीज़ों पे भी बात करना चाहता हूँ। देखें, हुकूमत बहुत सारे, मसलन खत्म नबूवत की बात पीछे बहुत ज़्यादा हुई इसी वबा में। नूरुल्लाह कादरी साहब के कई बयान आए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने यहां तक कहा, देखें ये वो इश्यूज हैं कि सेटल्ड इशू है, उनको आप छेड़ने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि जी 6 वज़रा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे कोई जरूरत नहीं, हम वो किरदार नहीं अदा करना चाहते जो पीटीआई ने हमारी हुकूमत के खिलाफ अदा किया था, जिसके नतीजे में हमारे वजीर दाखिला को गोली मारी गई थी, वजीर खारजा पे डीजल फेंका गया था सियालकोट में, मियां नवाज शरीफ साहब पे जूता फेंका गया था, यहाँ पे एक धरना करवाया गया था। जी, आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं जी, जो ख़त्म नबूवत के मौजू के ऊपर हुकूमत ने, जो जब इनकी हुकूमत थी नून लीग की, तो इन्होंने धरना करवाया था, ये जो है पीटीआई की हुकूमत ने, और हमारे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा था। तो इनको पता है कि ये मसला जो है, जब भी किसी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना हो और नुकसान पहुंचाना हो तो इस तरह का मसला खड़ा कर दिया जाता है। तो जब इस तरह की बात है तो इनको इन पार्लियामेंट के अंदर या इस तरह के फोरम्स पे बैठकर इस मसला के ऊपर बात करने की जरूरत क्या है। और फिर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर लोगों को इश्तिहाल दिलाते हैं, जिस तरह उन्होंने इश्तिहाल दिलवाया और अपने सियासी मकासद के लिए इस मसले को इस्तेमाल किया। आज ये भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर खत्म नबूवत को जो मर्जी आप करते रहें, आपका अकीदा है, वो आप कुरान से साबित करें, हदीस से साबित करें, वो तो आप करते नहीं, क्योंकि आपका ये मकसद नहीं है। आपका मकसद है फसाद पैदा करना और अपने सियासी मकासद को हासिल करना। तो जिस तरह उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, आप चाहते हैं कि अवाम उठ के उनको भी नुकसान पहुंचाए और उनको सियासी तौर पर नुकसान हो। लेकिन इसमें अहमदी मुसलमानों के खिलाफ जो झूठ आपने बोले हैं, उसकी आपको क्या जरूरत है, वो मैं अभी दिखाता हूं आगे। उस धरने में आज पीटीआई के बहुत सारे वजीर हैं, मैं नाम भी ले सकता हूं उनका, मुझे एक एक बात याद है। वो जाके उस धरने में बैठा करते थे, हालांकि वो जो एक मिस्टेक हुई थी वो 24 घंटे में फिर रिमूव हो गई थी। और उसके बाद इस सेनेट में जब हमदुल्ला साहब, हमारे जो साबिक सेनेटर हैं, उनकी तरमीम पे वोटिंग हुई तो पीटीआई ने वोट नहीं दिया था। मतलब आप किरदार देखें क्या है। और अभी भी भाई ये वो है ना, ये ख़त्म नबूवत का मसला, ये मुसलमानों का, जैसे पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया भर के मुसलमानों का मसला है। और इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता अगर उसका ख़त्म नबूवत पे ईमान ना हो। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, हमारे यहाँ बहुत सारी अक़लियतें हैं जिनके साथ बड़ा अच्छा सलूक होता है। हिंदू हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, और भी होंगे कोई। अच्छा, यहाँ तक मैं पहले कमेंट कर लूँ कि ये कह रहे हैं जनाब सेनेटर शाहिदुल्लाह साहब कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ बहुत अच्छा सलूक होता है, और हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, पिछले दिनों, अभी कल परसों की बात है, ईसाइयों का चर्च जो है उसमें घुसकर मार तोड़ की है इनके खत्म नबूवत के मुजाहिदों ने। सिखों को कत्ल किया जाता है वहाँ, जो है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर। ईसाइयों के लोगों को घरों से निकालकर जिंदा उनके बच्चों के सामने जला दिया जाता है, ईसाइयों की चर्चों को जलाया जाता है। और इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। अगर मैं वो वाकया सुनाने लग जाऊं तो यहाँ 2-4 घंटे तो इसी बात पे लग जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है।
ٹھیک ہے جناب. حکومت کے اندر آپ کہتے ہیں جی برابر حقوق ہیں اور دنیا کی کسی جگہ پہ بھی ایسے حقوق نہیں ہیں, یہ بھی کہیں گے تو پوری دنیا کے اندر آپ کے پاکستانی جو ہیں وہ لوگوں کی پارلیمنٹوں کے اندر شامل ہیں, یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر بھی پاکستانی جو ہیں وہ شامل ہیں, لیکن آپ کی پارلیمنٹ کے اندر کتنے عیسائی ہیں جو آپ کے بڑے عہدوں پہ ہیں, یا پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں اس میں کتنے ادارے ہیں جس کے اندر عیسائیوں کو آپ نے یا ہندوؤں کو شامل کیا ہے جس میں وہ بڑے عہدوں پر گئے ہیں. یہ پاکستان کے آئین کے اندر تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ فوج جو ہے اس کے اعلیٰ عہدوں پر جنرل جو ہیں وہ عیسائی نہیں بن سکتا اور دوسرے نہیں بن سکتے, اور دوسرے جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر آئین کے اندر تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے آپ کی نظر میں جو غیر مسلم ہے یا وہ جو حقیقی طور پر غیر مسلم ہے جیسے عیسائی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, وہ جو ہیں وہ جج نہیں بن سکتے وہاں سپریم کورٹ کے. تو کتنے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ بڑے حقوق جو آپ کہہ رہے ہیں دے رہے ہیں. تو یہ سب ڈرامے ہیں. وہ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی, اور اللہ کا نام لے کر بڑے آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہیں, لیکن سری جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ تو آپ سیاستدانوں کا جو ہے وہ تو کام ہے یہ سری جھوٹ بولنا. آپ بولتے رہیں, اپنا کام کریں جا کے, لیکن آپ جماعت احمدیہ کے بارے میں جھوٹ بول کر لوگوں کو اکساتے ہیں کہ وہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو ہے ان کو نقصان پہنچائیں. یہ ہیٹ سپیچ ہے, یہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف جہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر. جی آگے سنتے ہیں. کسی کو کبھی شکایت نہیں ہوئی, اور ہماری کہہ رہے ہیں کسی کو کبھی شکایت نہیں, بالکل جھوٹ بول رہا ہے. باہر یہ جو آسیہ کا معاملہ تھا پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے, تکلیف تھی تو وہ معاملہ اٹھا تھا نا, اور آپ نے بھی ان سے پیسے مانگنے ہوتے ہیں, کشکول لے کے پہنچے ہوتے ہیں ہر دوسرے دن, تو اس لیے آپ کو اس کو چھوڑنا پڑا تھا. ٹھیک ہے جناب, مسئلہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ مسئلہ تھا تو آپ نے اس کو ریلیز کیا ہے نا, مسئلہ تھا تو وہ بیچاری بغیر قصور کے اتنے سال اندر رہی ہے. اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جن کو مسئلہ ہوتا ہے. یہ ادھر ہالینڈ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مظاہرے کرتے ہیں, عیسائی جو ہیں وہ وہاں مختلف ادھر سری لنکا وغیرہ میں بیٹھ کر مختلف جگہ پر ان کے ٹی وی چینل ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, پرانے زمانے میں آپ کے جھوٹ لوگ سن کر شاید مان لیتے ہوں, لیکن آج کل آپ کے یہ جھوٹ نہیں چلنے والے. ساری دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جو پاکستان کے عیسائی کمیونٹی ہے, کرسچن کمیونٹی ہے, وہ بیٹھ کر بتاتی ہے کہ پاکستان کے اندر ان کا کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا تعلق اس ریاست سے ہے جس ریاست نے کبھی کسی اقلیت کے ساتھ ڈسکرمنیٹ نہیں کیا, حالانکہ بہت بالکل جھوٹ, سری جھوٹ بول رہے ہیں مشاہد اللہ صاحب جی. ابھی کسی بھی ہم نے جو ہے وہ پرسیکیوشن نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ ایک آرٹیکل ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ آرٹیکل ہے اس کے اوپر ویکیپیڈیا کے اوپر جا کے دیکھ لیں, پرسیکیوشن آف کرسچنز. ٹھیک ہے, ادھر پاکستان کا جو ہے پرسیکیوشن آف کرسچنز پاکستان جو ہے وہ لکھ کے دیکھ لیں, یہاں پتہ چل جائے گا آپ کو. یہ پاکستان ہے الگ سے, یہ بے شمار اس پہ آرٹیکل لکھے گئے ہیں, بے شمار. ٹھیک ہے جناب, آپ یہ کیا مذاق آپ نے بنایا ہوا ہے. اور جماعت احمدیہ کے خلاف تو آپ نے قانون بنائے ہوئے ہیں کہ جماعت احمدیہ کو نہ اپنا مذہبی آزادی کس قسم کی حاصل ہے کہ نہ اپنی مسجد کو مسجد کہہ سکتے ہیں, نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں, نہ جو ہے وہ بسم اللہ کہہ سکتے ہیں, نہ کچھ بھی. وہ مذہبی جو خود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس مذہب پر عامل ہیں, اس کے کسی چیز کی بھی اجازت نہیں. یہ کون سی مذہبی آزادی ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ جو جھوٹ ہے یہ لوگوں کو سنائیں, لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن کسی اس میں جرت نہیں ہے اس پارلیمنٹ کے اندر اور اس کے باہر کے اس کے جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکے. ترقی یافتہ ریاستیں دنیا میں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں. ہندوستان آج کل کیا کر رہا ہے سمیت عیسائیوں کے, مسلمانوں کے ساتھ تو کر رہا ہے, دلتوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے, لیکن عیسائیوں کا گرجا جلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم رہنے نہیں دیں گے کسی کو, اور ریاست ان کو سپورٹ کرتی ہے. ہماری ریاست نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا جناب چیئرمین, ہماری ریاست نے اس لیے نہیں کیا. اچھا اب سوال, ہاں آپ کی ریاست نے کس لیے نہیں کیا؟ آپ کی ریاست ان کو سپورٹ کرتی ہے. یہ دیکھیں جناب, کرسچن پاکستانی کرسچن کپل میاں بیوی کو گھر سے باہر نکال کر ان کے ختم نبوت کے مجاہدوں نے زندہ جلا دیا تھا. یہ کہتے ہیں جی ہم تو پرسیکیوشن نہیں کرتے, ہم تو اس طرح کے کام نہیں کرتے پاکستان میں. تو یہ آپ کے ختم نبوت کے مجاہد ہیں جناب, جنہوں نے گھر سے نکال کر یہ دیکھیں زندہ جلا دیا تھا, اور یہ سارے آپ کے ختم نبوت کے مجاہد ہیں. بلکہ ان کی تصویریں, شکلیں, ہر چیز موجود ہے, لیکن کبھی بھی
ان کو انہوں نے نہ پکڑا ہے نہ ان کو سزا دی ہے. ہر آئے دن یہ واقعات ہوتے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ چرچ کے اندر گھس کر انہوں نے ان کو مارا ہے, یہ دیکھیں. اور یہ اپنے حقوق کے لیے, یہ دیکھیں, یہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے. آپ کہتے ہیں نہیں جی یہاں تو کسی بھی کو مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں لکھا ہے سٹاپ ڈسکریمنیٹنگ اگینسٹ کرسچنز آف پاکستان. یہ جناب آپ مجھے لگتا ہے کسی پتھر کے نیچے رہتے ہیں اور پتھر سے آج ہی نکل کر پتھر کے نیچے سے آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں آ گئے ہیں اور یہاں آ کے آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیں یہ وہ ان کی صلیب جو ہے وہ جلا رہا ہے. بلکہ خود احمدی مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر آپ نے حملے کیے, مسجدیں جلائی گئیں, مسجدیں ہم سے چھینی گئیں. یہ پچھلے دنوں کھریپڑ قصور کے اندر آپ نے مسجد نہیں احمدی مسلمانوں کی چھین کر ان ختم نبوت کے جھوٹے مجاہدوں کو, دہشت گردوں کو دے دی. یہ بے شمار واقعات ہیں. جھوٹ وہ بولیں کہ جو کسی کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے, آپ ساری وہ جھوٹ اتنا سری اور سفید جھوٹ آپ بول رہے ہیں, اور ویسے آپ نے کہنا ہے جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, رمضان کا مہینہ ہے. لیکن یہ شیطان جو ہے یہ جو ہے وہ نہیں. یہ دیکھیں یہ اس بندے اور میاں بیوی کی تصویر ہے بیچارے کی, جس کے خلاف یہ کام پاکستان میں کیا گیا. تو یہ تو ایک مثال ہے. وہاں بے شمار پاکستان کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں چرچوں کے اندر چرچوں کو جلایا گیا ہے, حالانکہ ریاست کے ہوتے ہوئے. یہ اس کو میں اگر یہ دیکھیں یہ مختلف واقعات ہیں کرسچنز کے. یہ میں آپ کو اس میں یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ پبلک کو اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ سب کچھ جانتی ہے. یہ دیکھیں پروٹیسٹنٹ چرچ بائبل برنٹ ان پاکستان. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے سامنے ہے پاکستان ملتان. یہ دیکھ لیں, کوئی ایسی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, گوگل پر لکھیں پاکستان ملتان تھریٹس اگینسٹ کرسچن نرس فار کنڈیمنگ. یہ دیکھ لیں وہ سارا انہوں نے جلا دیا ہے, ان کا جو مال اسباب تھا. ہاؤسز اینڈ 2 چرچز برنٹ پاکستان. 160 گھر اور 2 چرچ جلا دیے ہیں لاہور کے اندر. یہ ہے خبر. کوئی ایک خبر ہو تو میں آپ کو بتاؤں. یہ دیکھیں وائس آف پرسیکیوٹڈ. At least 56 people, Christians dead in Pakistan church suicide bombing warning graphic images. تو یہ بھی آپ کے ختم نبوت کے مجاہد ہیں, ان کے خلاف آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. یہ وہی لال مسجد کے دہشت گرد ہیں جن کے باپ کے ساتھ آپ کہہ رہے تھے کہ میں 1974 میں وہاں اسمبلی جو موجود تھا اور احمدی مسلمانوں کے خلاف کر رہا تھا. یہ وہی دہشت گرد ہیں جن سے پاکستان کی حکومت جو ہے انہوں نے پاکستان کی فوج نے لڑ کر اور ان کو ناردرن علاقوں سے نکالا ہے, اور لال مسجد بھی ان سے جو ہے وہ آزاد کروائی تھی. یہ دیکھ لیں 125 کرسچن ہاؤسز برنٹ اوور بلاسفیمی پاکستان. یہ لیں ڈان کی خبر ہے. تو کہاں تک آپ کے جھوٹ کو میں ایکسپوز کروں کہ اتنے سری جھوٹ آپ بولتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی احمدی مسلمان جو ہیں وہ ہمارے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کر رہے ہیں. دنیا کو اندھا سمجھا ہوا ہے آپ نے. یہ دیکھیں کرسچن چرچ برنٹ, یہ بے شمار پاکستان. یہ دیکھیں پاکستان, آپ پتہ نہیں کون سے سیارے پہ سے آئے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ پاکستان میں تو سب بڑے خوش ہیں, کبھی کسی نے کمپلینٹ نہیں کی. بریکنگ نیوز یہ سن 2018 اپریل 17 کی. آپ میرا خیال ہے تب پیدا نہیں ابھی ہوئے تھے شاید, اس لیے آپ کو نہیں پتا ہوگا. لکھا ہوا ہے بریکنگ نیوز کرسچن چرچ برنڈ آؤٹ بائی اٹیکرز پاکستان پلیز پرے. ہمارے لیے دعا کرو. کہیں اور جا کے یہ جھوٹ بولیں, لیکن سارے ارد گرد آپ کی طرح کے ختم نبوت کے مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں, اور میڈیا پر بھی ارد گرد کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے منہ پکڑے کہ کس جھوٹے منہ سے تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اقلیتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور احمدی مسلمانوں کو بھی ظاہری بات ہے اسی طرح کے سلوک کا سامنا کرتا ہے, بلکہ اس سے برے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ 1974 میں آپ کو چیئرمین یہ بات بتانا چاہتا ہوں. جی مشاہد صاحب. راجہ صاحب بھی اس زمانے میں بڑے ایکٹیو تھے, ابھی بھی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. ایک ختم نبوت مومنٹ چلی تھی, میں نے خود اس میں جیل بھی کاٹی تھی اس حالت میں کہ مجھے ٹائیفائڈ تھا, ذرا سا ٹھیک ہوا تھا تو مجھے گھر سے پکڑ کے, میں قابو نہیں آتا تھا پولیس کے, لیکن میرے سے بھاگا نہیں گیا, مجھے طاقت ہی نہیں تھی, مجھے لے گئے پکڑ کے. تھانہ ڈی ڈویژن ہے یہاں پہ, ایک مرحوم ملک غلام رضا اس کا SHO تھا, آج پٹاپتا تھا بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. جی جی. اور طاہر صاحب DSP سے مجھے فزیکلی انہوں نے ٹارچر کیا تھا بڑی بری, اسی ختم نبوت. پھر مجھے خیر وہ جیل بھیج دیا, بڑی لمبی کہانی ہے.
یہ لال مسجد والے اس زمانے میں ان کے والد ہوتے تھے عبداللہ صاحب، وہ بھی یہ دیکھ لیں وہی لال مسجد والوں کا یہ ذکر کر رہا ہے جس کے اندر دہشت گرد پلتے ہیں، دہشت گرد پلتے تھے۔ پاکستانی فوج کے خلاف انہوں نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا اور پاکستانی فوج نے وہاں ان کے خلاف ایکشن کیا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اس ختم نبوت کے جہاد میں آگے آگے ہوتا ہے اس کی اصل کیا ہے۔ اس کی اصل یہی ہے کہ وہ پاکستان کی جڑیں کاٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پاکستان کے آئین کو کب مانتے ہیں؟ جائیں مشاہد اللہ صاحب، آپ کو چیلنج ہے، جائیں لال مسجد میں جا کر وہاں جو مولوی بیٹھا ہے اسے پوچھے کہ پاکستان کے آئین کو وہ مانتا ہے؟ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، اس لیے تو پاکستانی فوج جو ہے وہ اس کے خلاف انہوں نے ایکشن کیا تھا۔ تو وہ اس کے وہ کہتے ہیں کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ تو جن کے ساتھ آپ رہتے رہے ہیں آپ بھی انہی کی طرح کے ہیں۔ آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں۔ جیل میں تھے 39 لوگ، بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے۔ بھٹو صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھٹو صاحب نے جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا نا تو انہوں نے اس سے پہلے ان کے علماء جو ہیں سو قادیانیوں کے، اس وقت میرا خیال بشیر الدین یا ناصر الدین بشیر کو اسی طرح کا نام تھا، اس کو بلایا تھا۔ اپنا حال یہ ہے کہ اس بندے کا نام بھی نہیں پتا۔ میں جی 1974 کی کاروائی کے دوران میں جیل میں رہا اور کہتے ہیں میں آپ کو تاریخی حقائق بتا رہا ہوں، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ نام تک نہیں پتا کہ اس بندے کا نام کیا تھا جس کے خلاف ہم تحریک چلا رہے تھے یا وہاں فساد کر رہے تھے اور دہشت گردی کر رہے تھے، اس بندے کا کیا نام تھا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، آگے بھی جا کے اس طرح کی گپیں ماریں گے، میں ابھی ثابت کرتا ہوں آپ کو۔ ان کا نام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث ہمارے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر احمد تھا، نام بھی نہیں پتا۔ تو جب نام ہی نہیں پتا تو 74 کی تحریک میں بھی میں تھا اور آج بھی میں تاریخی حقائق بتانے آیا ہوں۔ تاریخی حقائق ایسے بتاتے ہیں، پہلے پڑھ تو لینا تھا گھر بیٹھ کے کہ وہاں ہوا کیا تھا اور کون آیا تھا اور کیا بات ہوئی تھی۔ اس پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے یہ کہا، یہ بھی بات غلط ہے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے تھے، یہ جاہل سا ہے، کہیں سے اٹھ کے آ گیا ہے منہ دھوئے بغیر اور آ کے کہا جی پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے کہا تھا۔ پارلیمنٹ میں تو وہ بات ہوئی نہیں تھی، وہ تو الگ سے ایک ان کی کمیٹی بنائی گئی تھی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس کی بلڈنگ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں 40 لوگ جو تھے وہ پارلیمنٹ، کورم اس کا یہ تھا کہ 40 لوگ ہوں گے، اور پارلیمنٹ میں تو بہت زیادہ لوگ تھے اس وقت، اور ان 40 میں سے بھی اگر 20 لوگ کہہ دیں کہ یہ بات درست ہے تو اس کو فیصلہ مان لیا جائے گا۔ تو یہ تو ایک سیاسی ٹوپی ڈرامہ تھا، سیاسی تماشا تھا، سیاسی مداری تھی جو وہاں لگائی گئی، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوا تھا۔ ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، یہ سینیٹر بنے ہیں اور یہاں آ کے جماعت احمدیہ کے خلاف بولنے لگ گئے ہیں۔ جناب چیئرمین میں ہسٹوریکل بات بتا، ہاں ہسٹوریکل کہتے ہیں، میں بات بتا رہی ہوں، ہسٹوریکل گپیں سنا رہے ہیں جن کو ہسٹری کا پتہ ہی نہیں، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا۔ ابھی میں آگے ثابت کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ساری گپیں ہیں۔ کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، سب کو کہا کہ ہم تمہیں مسلمان نہیں مانتے، تم کیا ہمیں کیا غیر مسلم اقلیت قرار دو گے۔ اس کے بعد پھر بھٹو صاحب نے، اس وقت بڑے بڑے جید لوگ زندہ تھے۔ اچھا، یہ بڑے بڑے جید لوگوں کو ہم ابھی دیکھتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو میں کافی دفعہ اپنی ویب سائٹ کا بھی تعارف کروا چکا ہوں، یہ اس ویب سائٹ کے اوپر یہ 1974 میں جو دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان پروسیڈنگز آف دی اسپیشل کمیٹی آف دی ہول ہاؤس ہیلڈ ان کیمرا ٹو کنسیڈر دی قادیانی ایشو، آفیشیل رپورٹ، گورنمنٹ کی طرف سے شائع شدہ رپورٹ ہے یہ۔ اس کی کاروائی اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ موجود ہے، اس کو بڑا کر کے پڑھنے کے لیے آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے نوٹس اس کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کو یہاں حاصل مطالعہ کے طور پر اپلوڈ کیا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی یہ منہ دھونے کے بغیر آگے ہیں صبح سے مشاہد اللہ سینیٹر صاحب، ان کو پتہ ہی نہیں، نہ ان کو اس بندے کے نام کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ وہ کاروائی کہاں ہوئی، کس طرح ہوئی، اور یہ بس وہاں جیلوں میں فساد کرتے ہوئے، آگے لگاتے ہوئے، پاکستان کے آئین کے خلاف ہی تھا نا وہ، جب آپ آگے لگاتے تھے اور نقصان پہنچاتے تھے احمدی مسلمانوں کو اور جیل گئے تھے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے سے بندہ جیل جاتا ہے نا، آئین کو نہ ماننے کی وجہ سے بندہ جیل جاتا ہے۔ تو جناب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پروسیڈنگز میں ہوا کیا، سوال کیا ہوئے، اس کے جواب کیا دیا گیا، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ احمدی مسلمانوں نے وہاں کہا تھا کہ ہم آپ کو سب کو کافر مانتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ 100 دفعہ یہ سوال ہوا کہ آپ غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کو کیا مانتے ہیں، تو ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے نور اللہ مرکزہ ہر سوال کے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جھوٹ بول کر، جاہل ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو کس منہ سے آپ تاریخی حقائق آپ کہہ رہے ہیں میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جناب صفحہ نمبر 131 ہے،
اور پی ڈی ایف جو فائل ہے اس کا صفحہ نمبر 133 ہے. اس پہ یہ دیکھیں اصل مسئلہ کیا تھا اور وہ یہاں لکھا ہوا ہے. اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کے سوال پر حضرت مرزا ناصر احمد ہمارے جماعت احمدیہ مسلمہ کے تیسرے خلیفہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ زید بکر کو مسلمان کہتا ہے یا نہیں کہتا، کہ سارے فرقے ایک دوسرے کو مسلم غیر مسلم کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں. یہ فرقے ہمیں بھی کافر کہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ان کا عقیدہ ہے وہ کہتے رہیں. مسئلہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کا حق ہے کہ کسی کو دنیاوی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے غیر مسلم قرار دے دے اور اس کا اعلان کر دے؟ یحییٰ بختیار نے کہا نہیں. اگر پھر حضرت مرزا جو ہے وہ خلیفۃ المسیح الثالث وہ آگے کلام کرتے ہیں. آگے جا کے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا سوال ہوتا ہے. یہ دیکھیں مرزا ناصر احمد صاحب فرماتے ہیں ہاں یہاں میں وضاحت کر دوں کہ ایک یہ ہم نے بڑا سوچا، یعنی آخر یہ ہمارا کام ہے نا، ہمارے سے مراد ہم سب کا جو یہاں بیٹھے ہیں کہ بڑے لمبے عرصے سے علماء کی طرف سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے رہے ہیں. مشاہد اللہ صاحب آپ کبھی موقع دیں نا ہمیں خدمت کا، ہم آپ کی خدمت کریں، ہم آپ کو دکھائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. آپ نے تو لوگوں سے چھپایا ہوا تھا، یہ 40-50 سال بعد یہ کاروائی آپ نے شائع کی ہے، یہ اس وقت شائع کرتے، ابھی شائع کی ہے پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے خود کبھی کاروائی نہیں پڑھی، میں نے لفظ لفظ پڑھا ہے اس کا، میں جو بولوں گا میں اس کا ثبوت ساتھ دکھاؤں گا. آپ جھوٹ بولتے ہیں، صریح جھوٹ بولتے ہیں صرف لوگوں کو سیاسی نقصان پہنچانے کے لیے یا جماعت احمدیہ کی مخالفت میں، کیونکہ آپ جاہل ہیں، آپ کو پتہ ہی کسی بات کا نہیں. وہ کہتے ہیں سارے علماء نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے تو کوئی سوچا ہم نے بڑا کہ اس میں کوئی سینس ایسی چاہیے جس کی تھوڑی بہت کوئی جسٹیفیکیشن بھی ہو. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ان فتاوا کا یہ مطلب ہے کہ ان کے نزدیک جن پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے ان کے اعتقادات یا اعمال اللہ کو پسند نہیں اور قیامت والے دن مواخذہ ہوگا. اگر کافر قرار، میں اندر صرف ہائی لائٹڈ پڑھ رہا ہوں عبارت، اگر کافر قرار دینے کی بنیاد رکھی جائے فرقوں کے فتاوا پر تو چھوٹا سا نمونہ ہمارے محضر نامہ میں پیش کیا گیا ہے. یہ وہ محضر نامہ ہے جو آپ کی اس حکومت میں جس کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر احمدیہ مسلمانوں کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں، جس کو اس کاروائی کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا. اتنے تو دھوکے باز ہیں آپ، اتنے تو جھوٹے ہیں آپ کے جھوٹ بولتے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اور آفیشیل ڈاکومنٹ شائع کرتے ہیں اور ہمارا محضر نامہ اندر سے غائب کر دیتے ہیں. یہ دھوکے بازیاں جو ہیں یہ کب تک آپ چلائیں گے؟ ہم انشاءاللہ آپ کو ایکسپوز کریں گے اور کرتے رہیں گے. اچھا آگے میں آپ کو ایگزیکٹ سوال وہ جب کرتا ہے، یہ ابھی امتی نبی وغیرہ کا سوال ہو رہا ہے، ایگزیکٹ وہ سوال کرے گا یہ کہ کیا آپ مسلمان سمجھتے ہیں جو ان کو نہیں مانتا، تو وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں وہ میں خود اسمبلی کی پارلیمنٹ کی کاروائی کے اندر سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. یہ ابھی آگے چل رہا ہے یہ سارا مسئلہ، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں یہ سوال ہے، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 141 پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر 143 اس میں یحییٰ بختیار صاحب سوال کرتے ہیں کہ نہیں یہ آفیشیل رپورٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے شائع ہوئی ہے، وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. مشاہد اللہ صاحب آپ کی طرح کوئی خیالی کہانیاں نہیں، خیال چودھری کی طرح میں سنا رہا. جناب یحییٰ بختیار صاحب نہیں سوال کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان جو اللہ کے سچے بھیجے ہوئے نبی ان میں سے کسی کو نہیں مانتا، وہ منکر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، تو یہ درست ہے کہ نہیں؟ حضرت مرزا ناصر احمد نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں خلیفۃ المسیح الثالث تیسرے خلیفہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ ہے. لیکن ابھی میں بتا چکا ہوں کہ دنیاوی لحاظ سے سیاسی جو تعریف ہے مسلمان کی اس کے لحاظ سے وہ کافر نہیں ہے. یہ آپ کا جھوٹ جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کی کاروائی کے اندر سے ثابت ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. 100 دفعہ اس نے مختلف طریقوں سے یہ سوال کیا ہے. دیکھیں پھر یحییٰ بختیار کہتا ہے نہیں سیاسی تعریف کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی جماعت کی تعریف بات کر رہا ہوں. مرزا ناصر احمد صاحب نور اللہ مرکزہ خلیفۃ المسیح الثالث جماعت احمدیہ مسلمہ کے فرماتے ہیں ہمارے نزدیک جو سیاسی تعریف ہے مسلمان کی وہ جماعت احمدیہ کے افراد پر اسی طرح لاگو ہے جس طرح دوسرے فرقوں پر لاگو ہے. ہم آپ کی طرح منافق نہیں ہیں، ہم آپ کی طرح دوغلے نہیں ہیں، دو زبانیں نہیں ہیں ہماری. ہم جو اپنے لیے اصول بناتے ہیں وہ آپ کے لیے بھی ہم سمجھتے ہیں. آگے انگریزی میں وہ سوال کرتا ہے مسٹر یحییٰ بختیار سر نو یو سیڈ دیٹ مفتی محمود ہیز نو رائٹ ٹو سے دیٹ یو آر ناٹ اے مسلم. مرزا ناصر احمد صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ دیٹ آئی ہیو گاٹ نو رائٹ ٹو کال ہم. ٹھیک ہے جی، اس کا جواب دے دیا. پھر آگے ہے Mr. Yahya Bakhtar, but you have in your, I mean, when I say you, I don't mean particularly you. مرزا ناصر احمد نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں پھر یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں but leaders of Ahmadiyya Jamaat have called Muslims who do not accept Mirza Ghulam Ahmad as a Nabi alayhi salatu wasalam as kafir, as non-Muslim, or
पक्का काफिर, आई मीन टू पुट इट स्ट्रांगली। मिर्जा नासिर अहमद फरमाते हैं हूं, यानी कि अपनी बात मुकम्मल कर लें फिर मैं जवाब देता हूं। या बख्तियार साहब कहते हैं नो डाउट इजंट इट सो, क्या ये ऐसा नहीं है कि आपके किसी बुजुर्ग ने, किसी आलिम ने हमें काफिर कहा हो? उसका जवाब सुने मुशाहिदुल्लाह साहब और दूसरे सब लोग जो इनके झूठ को सुनते हैं और उसको फिर आगे फैलाते हैं, जैसे मुशाहिदुल्लाह साहब झूठ को आगे फैला रहे हैं शैतान का नुमाइंदा बनकर। आप जवाब देते हैं सफा नंबर 142, पीडीएफ का सफा नंबर 144। मिर्जा नासिर अहमद साहब नवरल्लाह मरकज़ो फरमाते हैं मैंने अभी बताया था कि हम कुफर के लफ्ज के दो मानों में इस्तेमाल करते हैं। ये नोट कर ले सारे, जो मेरे दोस्त भी देख रहे हैं, गैर अहमदी भी देख रहे हैं, कि क्या क्या बातें हुई थी वहां असेंबली के अंदर। सरी तौर पर हमारी जमात के इमाम ने, खलीफा ने, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादिर अलैहिस्सलाम के जो है वो पोते ने ये बातें की हैं। क्या फरमाते हैं कि मैं बता चुका हूं कुफर के दो मानी हैं और सदियों से करते चले आए हैं। ये गैर अहमदियों के अंदर भी ये तस्वर पाया जाता है कि कुफर दो किस्म का है, एक हकीकी कुफर है, एक कुफर दूने कुफर है। एक ऐसा कुफर है जिससे इंसान मिल्लत इस्लामिया से नहीं निकलता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन तरक सलाता मुतअम्मदन फकद काफरा, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। लेकिन कोई भी नमाज छोड़ने वाले को काफिर नहीं कहता, ना ही सरकारी जो आपकी वो तारीफ है उसके मुताबिक वो काफिर होता है। क्यों? वो कहते हैं ये कुफर दूने कुफर है, ये ऐसा कुफर है जो हकीकी तौर पर कुफर नहीं है। उसी की बात हो रही है। फरमा रहे हैं कि एक कुफर का मानी है कि अल्लाह ताला के नजदीक काबिल मुआखजा, वो इस दुनिया की बात नहीं, वो दूसरी दुनिया की बात है। और इस सेंस में हर फिरका दूसरे को पक्का काफिर से भी ज्यादा पक्का काफिर कहता है। कुछ महजरनामा में मैं और आपको दिलचस्पी हो तो हम दूसरी किताबें भी दिखा सकते हैं। ये वो महजरनामा है जो आपने इस कार्रवाई से के अंदर से गायब कर दिया है, अवाम को धोखा दिया है, दुनिया को धोखा दिया है। जी हमने पूरी कार्रवाई शाया की है और वो महजरनामा ही अंदर से गायब कर दिया है। फिर सवाल, बार बार उसने ये सवाल किया कि आप हमें काफिर कहें। उन्होंने कहा हम आपको काफिर नहीं कहते, हम आपको मिल्लत इस्लामिया से खारिज नहीं समझते। जिस तरह हम मिल्लत इस्लामिया के अंदर शामिल है, आप भी मिल्लत इस्लामिया के अंदर शामिल है। नहीं, मैं वो देख चुका हूं। मिर्जा नासिर अहमद साहब अय्यदल्लाहु नव्वरल्लाहु मरकज़हु ने फरमाया। और एक मानी है कुफर के, वो कहता है नो। फिर कुछ कहना चाहा, फिर उसने कहा उसके आखिर पे ये देखें हाईलाइट बारे में पढ़ता हूं मिस्टर याया बख्तियार साहब की। यू काफिर एंड नॉट मुस्लिम, आई एम आस्किंग यू दिस वट एवर मे बी दी फॉर्म। मिर्जा नासिर अहमद नव्वरल्लाहु मरकज़हु फरमाते हैं नहीं, फॉर्म को तो मुझे ज़ाहिर करना पड़ेगा ना। फिर फरमाते हैं नहीं, मैं ये कहता हूं कि जिस तरह मेरा ये हक है कि मैं कहूं फलां फिरके के लोग नजर न्याज चढ़ावे चढ़ाते हैं कब्र पे, वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं, इसी तरह इसके फिरके का ये हक है कि कहे जमात अहमदिया ये करती है, वो अल्लाह को पसंद नहीं, इसके इस माना में वो काफिर है, ये हक है उनका। फिर सफा नंबर 150 के ऊपर है कि मिस्टर चेयरमैन आई वुड सजेस्ट द अटॉर्नी जनरल एंड द विटनेस दैट डेफिनेट क्वेश्चन शुड बी पुट इंस्टेड ऑफ मुनाजरा। ठीक है, अब ये आगे लंबी डिस्कशन है, वो अक्लमंद के लिए कहते हैं इशारा ही काफी होता है। ये आगे भी वही डिस्कशन चल रही है। सफा नंबर 151 के ऊपर ये देखें, मिर्जा नासिर अहमद साहब जवाब देते हैं नव्वरल्लाहु मरकज़हु, दायरा इस्लाम से खारिज भी वो कुफर के मानों में दो मानों में इस्तेमाल होगा। एक अल्लाह ताला की निजाम है जिसका फैसला इसने करना है, किसी इंसान का हक ही नहीं कि फैसला करे। और एक यहां सियासी मानों के लिहाज से कोई दायरा इस्लाम से खारिज नहीं, सियासी मानों के लिहाज से कोई शख्स जो खुद को मुसलमान कहता है, ख्वाह वो देवबंदी हो या बरेलवी हो या दूसरे फिरके हो, इनमें से कोई भी दायरा इस्लाम से खारिज नहीं। अगर हम ये सियासी तारीफ नहीं करेंगे तो इत्तेहाद मुस्लिम हो ही नहीं सकता। और 100% यही बात है जो आपने अपनी असेंबली के अंदर लिखी हुई है, जिसकी वजह से सियासी तौर पर आप इन फिरकों को इकट्ठा करने में कामयाब हुए हैं, वरना मुमकिन ही नहीं। और वही तारीफ जिसके मुताबिक बाकी फिरके जो सियासी तौर पर मुसलमान बन जाते हैं, उसी के मुताबिक अहमदी भी मुसलमान बनते हैं। आगे लिखा है जनाब याहिया बख्तियार साहब कहते हैं तो मुसलमानों की दो किस्में हैं, सियासी और गैर सियासी। मिर्जा नासिर अहमद नव्वरल्लाहु मरकज़हु फरमाते हैं हाँ जी बिल्कुल जनाब याहिया बख्तियार साहब, सियासी मुसलमान की क्या तारीफ है? वो आगे लंबी बहस है, मैं उसमें नहीं पढ़ता। वो मैंने आपको सरी तौर पर दिखा दिया कि उन्होंने फिरकों का नाम लेकर बता दिया कि ये फिरके जो हैं इनको मैं मुसलमान समझता हूं सियासी लिहाज से। अगर मजहबी लिहाज से वो हमें काफिर समझते हैं, हम उन्हें काफिर समझते हैं, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन सियासी लिहाज से किसी को यह हक नहीं कि किसी को काफिर कहे। हर वो बंदा ये दावा करता है कि मैं मुसलमान हूं, उसको हम मुसलमान मानेंगे। तो अच्छी भली वजाहत मैंने कर दी है। अगर आपके अंदर रत्ती बराबर भी ईमान या तकवा कोई चीज बाकी है तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो। नहीं तो जो दुनिया देख रही है उसको पता चल जाएगा कि आप झूठे और धोखेबाज हैं। वैसे तो उनको वैसे भी पता है आपकी जो पार्टी है उसके साथ जो कुछ हो रहा है, वो जो कुछ गुल खिलाती रही है वो सबको पता है। लेकिन एग्जैक्टली इस मामले के ऊपर जो आप लफ्ज बोलेंगे वो आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जब आप बोलेंगे, कोई दुनिया का दानिशवर, ये देखें जो तज्जियाकार हैं, इस तरह के लोग आके बैठते हैं, वो कहते हैं जी हम हक को वाजे करते हैं, बिल्कुल झूठे और कज़ाब हैं।
یہ بکاؤ میڈیا ہے سارا. کوئی بندہ آ کر اس جو باتیں ہوئی ہیں اس کو تحقیق کر کے کبھی بھی اس کو ثابت نہیں کرے گا کہ یہ باتیں غلط ہیں, اور ہمارے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ ہم میڈیا کے اوپر آ کر یہ باتیں جو ہیں اس کی وضاحت بھی نہیں کر سکتے. یہ بڑے ہمارے حقوق اپنے ادھر رکھے ہوئے ہیں. بہرحال آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں, پھر اس کا جواب مختصر دیتے ہیں, ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے. سید ابو العلا مودودی تھے, شاہ احمد نورانی تھے, مولانا مفتی محمود تھے. یہ جن کی باتیں کر رہے ہیں یہ سارے پاکستان بنانے کے دشمن تھے. ابھی بعد میں جا کے یہ ہم پر الزام لگائے گا کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں. یہ مودودی بھی پاکستان بنانے کا دشمن تھا, مفتی محمود بھی پاکستان بنانے کا دشمن تھا, دیوبندیوں کے بڑے بڑے اکابر ایک دو سے کے علاوہ سارے پاکستان بنانے کے دشمن تھے. اور جو پاکستان کے حق میں ہوئے تھے یہ بھی سیاسی ٹوپی ڈرامہ کرنے کی وجہ سے 1946 میں آ کے کہیں مسلم لیگ میں شامل ہوئے. جب ان کو یقین کامل ہو گیا کہ پاکستان اب بننے والا ہے تو وہ بعد میں آ کے جھنڈا پاکستان کا اوپر کر کے اور قائد اعظم کی نماز بنا کر وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں. اور جن لوگوں نے پاکستان کی تحریک کے اندر احمدی مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا اور قائد اعظم نے ان کو قابل اعتماد سمجھ کر پاکستان کا وزیر خارجہ لگایا, ان کو آپ پاکستان کا غدار بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, شعبدہ بازی ہے. نصر اللہ خان تھے, مولانا مصطفیٰ الازہری تھے, مولانا ظفر احمد خان انصاری تھے, اور بہت سارے لوگ تھے. مظفر شمسی صاحب تھے, بابا روان بھی تھے اس میں, انہوں نے بھی جیل جول کاٹی ہوئی مجھے یاد ہے. حفیظ اللہ نیازی جو ان کے عمران خان کے بہن ہیں, وہ بھی اس زمانے میں یہاں پہ جی مشاہد صاحب یونیورسٹی کے صدر تھے. جی جی مشاہد صاحب جی 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 میں تھوڑا سا آج مہربانی کریں, آج آپ نے آپ کہا بہت ٹائم ہو گیا. نہیں ابھی کہاں, ابھی تو صبح کے ماتھے پہ رنگ کالا ہے. چلے اب مشاہد صاحب جلدی کریں میں جلدی کروں گا کیونکہ باقی بھی سینیٹر سراج صاحب نے کہیں جانا ہے, انہوں نے گزارش کی ہے کہ اگر مجھے جی. تو میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ ہے نا, انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, لا کتاب آبادی, لا رسول آبادی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنے پاس سے حدیث بنا کے گھڑ دی ہے, انا لا نبی آبادی اور لا رسول آبادی لا کتاب آبادی, جو مرضی کہہ دیا, یعنی کہ عربی میں 2 لفظ کہہ دیے تو وہ حدیث بن گئی. چیزیں طے ہو چکی ہیں, ان کو چھیڑنے کی, اور چھیڑتا کون ہے؟ قادیانی. میں کسی مار پیٹ کے خلاف ہوں, میں نہیں چاہتا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی کوئی فزیکل اس طرح سے, لیکن میری بات کی کوئی تردید کرے کہ جب مودی تل ابیب جاتا ہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے گیا ہے, تو 8-10 بندے جو جہاز کے قریب کھڑے تھے, جب سب کا تعارف کرایا جاتا ہے تو ایک صاحب تھے کوئی قاسم یا کوئی اس طرح کا نام, وہ مودی کو کہتے ہیں میں اسرائیل کا قادیانیوں کا یہاں کا خلیفہ ہوں. یہ بھی جھوٹ ہے, پتہ ہے نہیں کسی بات کا, بس کہیں سے سنی ہوئی ہے بات تو اپنے پاس ہی کہہ دیا جی میں جی اس کا خلیفہ ہوں. جماعت احمدیہ کے اندر صرف ایک ہی خلیفہ ہے پوری دنیا کے اندر. ہم آپ کی طرح تھوڑے ہیں جو ہر گلی نکر کے اوپر خلیفہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جماعت احمدیہ کا پوری دنیا کا ایک ہی خلیفہ ہے. ہاں وہ اسرائیل کے وہ تھے امیر تھے, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آگے. اس کو گلے لگا لیتا ہے. آج ایک کتاب فروش, ہاں چلیں اتنی جتنی بات اس نے کی ہے اس کا میں پہلے جواب دے لوں. یہ دیکھیں جناب, یہ ہے وہ بندہ, میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کا یہ ذکر کر رہا ہے. یہ عہدے صاحب ہیں اور اس کو یہ ہے جناب وہ ویڈیو جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ شروع سے بے شک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے یہ بات ہوئی ہے. اور یہاں صرف یہ عہدے صاحب موجود نہیں ہیں, یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اگر میں اس میں ہائی لائٹ کر کے دکھا سکوں کہ یہ جو بندہ ہے, یہ والا, یہ بندہ ان کا نمائندہ ہے. غیر احمدی جو احمدی مسلمان نہیں ہے, غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کا یہ نمائندہ ہے. تو وہاں ہر مذہبی گروہ جو ہے اس کے لیڈر کو وہ آگے کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی طرح تو نہیں ہے کہ پاکستان, وہ اسرائیل کے قانون کے اندر ہمارے خلاف کوئی قانون نہیں بنا ہوا, نہ ہی وہاں آپ کے جو سنی بریلوی شیعہ وغیرہ ہیں ان کے خلاف قانون بنا ہوا ہے کہ یہ کافر ہیں اور ان کو فلاں فلاں حقوق نہیں ہے. وہاں تو وہ پارلیمنٹ میں بھی شامل کرتے ہیں, سارا کچھ وہ کرتے ہیں. یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر, امریکہ, ادھر ادھر سارے ملکوں کی پارلیمنٹوں کے اندر پاکستانی موجود ہیں. تو پاکستان کی طرح 2 نمبر لوگ تو نہیں ہے سارے کہ وہ سارے غلط کام ہی کریں. تو یہ آپ کا جو نمائندہ ہے وہ بھی وہاں موجود ہے. تو جس طرح آپ کا نمائندہ وہاں موجود تھا, اسی طرح احمدی مسلمانوں کا نمائندہ بھی وہاں موجود تھا. تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟
ٹھیک ہے جی، وہ جاتا ہے، وہ مودی تو اس سے ملتا ہے، تو انڈیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں؟ لاکھوں کے حساب سے مسلمان ہیں، خود اسرائیل کے اندر لاکھوں مسلمان ہیں، اور وہ جو ہے وہ ملتے ہیں وہاں کے اسرائیل کے پرائم منسٹر سے بھی ملتے ہیں، اور وہ اچھا سلوک ان سے کرتے ہیں۔ صرف وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں ان کے خلاف وہ ایکشن کرتے ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر اگر طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، تو کیا پاکستان کی فوج آرام سے گھر بیٹھ کے ان کا ماتم کرتی ہے کہ ہمارے بچے مر گئے وہاں اسکول کے اندر، ہم چپ کر کے بیٹھ کے دیکھیں گے؟ جو سلوک وہاں دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسرائیل کے اندر بھی جو فساد کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہوگا، کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں جی۔ ہاں، یہ میں محمد شریف head of the Ahmadiyya Muslim community. یہ محمد شریف عہدے ان کا نام ہے، اپنے پاس سے جو مرضی نام بنا دیا۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پیچھے ایک جو ہے وہ آپ کا نام کا مسلمان جو ہے وہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ We want to thank you. Yes. We want to thank you. You help our community in India. ہاں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ ہندوستان کے اندر ہماری کمیونٹی جو ہے اس کی آپ مدد کرتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر یہ جو آج کل فسادات شروع ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر وہ بالکل نہیں تھے۔ یہ جولائی 4 سن 2017 کی ویڈیو اے بی پی نیوز نے چڑھائی ہوئی ہے۔ یہ اس طرح کے فسادات تب نہیں تھے، اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہر جگہ پر نہیں ہندوستان کے اندر وہ فسادات ہو رہے۔ ہندوستان کے اندر پاکستان میں 20-22 کروڑ آبادی ہے، جس میں سے آپ 20 کروڑ بھی مسلمان اگر کہہ لیں تو انڈیا کے اندر 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ تو 1 ارب کے قریب ہیں ہندو۔ اگر وہ مارنا چاہیں مسلمانوں کو وہاں کھلے عام ہر جگہ پر اگر وہ مارنا چاہیں تو وہاں تو ایک بندہ بھی نہ بچے۔ لیکن یہ اکا دکا واقعات جو ہوتے ہیں وہ تو پاکستان کے اندر نہیں ہوتے، وہ واقعات وہی بات اگر انڈیا کے اندر ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی احمدی مسلمان جو ہیں وہ کیوں ملتے ہیں ان کے صدر کے ساتھ؟ تو خود جو اس کے اندر 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں وہ نہیں صدر کے ساتھ ملتے، وہ ان کے وزیر اعظم کے ساتھ ملتے۔ یہ عجیب ڈرامہ ہے جی، وہ ملے ہیں ان کے ساتھ تو اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے اس کے خلاف آپ نے کوئی قانون نہیں بنایا ہوا۔ جس طرح پاکستان کے اندر دیکھیں آپ نے قانون بنائے ہوئے ہیں ہمارے خلاف، ہماری مسجدیں بے شمار آپ نے چھین لی ہوئی ہیں، ہماری جگہوں کے اوپر ہمارے اداروں کے اوپر آپ نے قبضے کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں وہاں میڈیا کے اوپر کوئی بندہ لینے کو تیار نہیں ہے کہ ہم جو آپ جھوٹ بولیں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر ہم اس کو ایکسپوز کر سکے۔ تو یہ حقوق دیے ہوئے ہیں آپ نے ہمیں وہاں پاکستان کے اندر۔ میں آگے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ انڈیا کے اندر محمود مدنی، جس کو فضل الرحمان جس کا ابھی تم نے نام بھی لیا ہے جناب مشاہد اللہ صاحب، اور وہ مفتی محمود کا بیٹا ہے، وہ اس سے ملتا ہے جا کے ہندوستان کے اندر، اور یہ کشمیر کے خلاف اور پاکستان کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ تو اس پر تو آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی جی مولوی فضل الرحمان کے خلاف ہم اس کو ایکسپوز کریں گے، بلکہ یہ دیوبندی ہے، یہ دیوبندی پاکستان کے اندر جو ہے اس کے خلاف پارلیمنٹ میں کیوں آپ نہیں بولتے کہ انڈیا کے اندر ایک دیوبندی بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بول رہا ہے؟ یہ سب منافقت ہے آپ کی، جھوٹا بولتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ مسلمانوں کا چینل ہے I24 نیوز عربک، عربی کے اندر، وہ ہے انٹرویو ٹو احمدیہ کمیونٹی، تو اس میں وہ سارا اپنی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو سنواتا ہوں، یہ دیکھ لیں، وہ جماعت احمدیہ کی وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھیں عربی کا چینل ہے۔ یہ کوئی پاکستان کی طرح نہیں ساری دنیا، آپ نے کہا ساری دنیا میں ختم نبوت کا ڈرامہ چلتا ہے، یہ ڈرامہ ساری دنیا میں نہیں چلتا، انسان دنیا میں بھی موجود ہیں، وہ احمدی مسلمانوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے چینلوں پر برا کر ان سے انٹرویو لیتے ہیں۔ یہ تقریباً 15 منٹ کا انٹرویو ہے جو یہاں چلا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سارا تعارف انہوں نے کروایا ہے۔ یہ دیکھیں ان کا جھنڈا بھی دکھا رہے ہیں، اور یہ ہمارا چینل نہیں ہے، یہ نیوز چینل ہے I24 نیوز عربک، جا کے دیکھ لیں، اس کے اوپر یہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سارا تعارف کروا رہے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا ایسے جلسہ ہوتا ہے، وہاں بیعت ہوتی ہے، سارا کچھ وہ بتا رہا ہے، کوئی آپ کی طرح کا تعصب وہاں نہیں پایا جاتا۔ یہ دیکھیں یہ بھی I24 نیوز انگلش کے اندر یہ جناب جماعت احمدیہ کا جلسہ ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر، یہ تل ابیب جگہ ہے، اور جہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو وہاں کوئی پناہ نہیں ملی ہوئی۔ یہ شریف عہدے صاحب کی فیملی اس گاؤں تل ابیب جو ہے اس میں ان کی اپنی زمینیں ہیں، یہ عرب ہیں، نسلی عرب ہیں، اور یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مرکز ہے وہاں، جب سالانہ جلسہ 22واں جلسہ ہو رہا ہے تو وہاں ہر کمیونٹی کا بندہ آیا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں صرف احمدی مسلمان موجود نہیں ہیں اور صرف یہودی موجود نہیں ہیں، ہم عیسائیوں کو بھی بلاتے ہیں، ہم مذہبی ہماہنگی کا اظہار کرتے ہیں، ہم جو غیر احمدی سنی مسلمان ہیں اور صوفی مسلمان ہیں اور دوسرے علوی مسلمان ہیں، ہم سب کو وہاں بلاتے ہیں، ہم ایک مذہبی بھائی چارہ وہاں قائم کرتے ہیں، آپ کی طرح ہم مذہبی انتہا پسندی کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے انٹرویو وغیرہ وہاں چلے ہیں۔ یہ ہے تمیم ابو ڈاکا صاحب، احمدیہ اسکالر، یہ MTA پر بھی آتے ہیں۔ یہ وہ دیکھیں سارے مختلف فرقوں کے لوگ اور مختلف مذاہب کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں امن و سکون کے ساتھ، کوئی کسی کو مار نہیں رہا، کوئی گلے نہیں کاٹ رہا، کوئی بم دھماکے نہیں کر رہا۔
تو آپ اپنی، پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. آپ کے پاکستان میں مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، چرچوں کو جلایا جا رہا ہے، سکھوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے. اور اسرائیل کے اندر وہ دیکھیں ساری کمیونٹی کٹھی بیٹھی ہوئی ہے، ہر فرقے کا بندہ، ہر مذہب کا بندہ وہاں ہمارے سینٹر کے اندر بیٹھ کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے. کوئی کسی کو قتل نہیں کر رہا، کوئی بم دھماکے نہیں کر رہا، اور ہم سب کو ویلکم کر رہے ہیں، آئیں اور ہم آپ آ کے اپنی بات بھی کریں اور اپنی ہماری بات بھی People سنیں. like them in Israel and the world. I really connect to their ideas to honor Cabinet of Israel, who praised the message the Ahmadiyans are putting out among different communities with fairness and respect. This place truly symbolizes that. Likud policymaker Yehuda Glick spoke. God didn't create us all the same, vice versa. He created us all different. And we're not here to compete with each other. We're here to یہ دیکھیں، یہ اس میں عرب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غیر احمدیوں کو بھی وہاں دعوت دی جاتی ہے. آپ کبھی جناب اپنے وہ پتھر کے نیچے سے نکلے نا جہاں آپ زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کو پتا چلے یہ سارا اس پہ چینل پہ چلا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ اسرائیلی پریزیڈنٹ جو ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے میٹس مسلم لیڈرز. یہ احمدی مسلمانوں سے نہیں مل رہا، یہ دوسرے جو غیر احمدی جو مسلمان ہیں جن کو آپ ختم نبوت کا مجاہد مانتے ہیں ان کے ساتھ مل رہا ہے. یہ دیکھیں AP آرکائیو کے اوپر یہ مسلم لیڈرز کے ساتھ مل رہا ہے، یہ دیکھ لیں. اور وہاں وہ اذان دے رہا ہے بندہ کھڑا ہو کر، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پریزیڈنٹ اسرائیل کا یہ دیکھیں اذان دے رہا ہے، تو کوئی نہیں وہ آپ کو گولیاں مار رہے. آپ ہمیں اجازت دینا احمدی مسلمانوں کا ہم آگے پارلیمنٹ کے اندر اذان آپ کو دے کے دکھائیں؟ جرت ہے اتنی؟ باتیں آپ کرتے ہیں جناب وہاں اسرائیل میں مل گئے ہیں ہم سے. تو یہ بہرحال بے شمار ہے. یہ دیکھیں، یہ انڈونیشیا اسرائیل مسلم کلیرک وزٹ اسرائیل. انڈونیشیا کا غیر احمدی، وہ احمدی نہیں ہے، وہ قادیانی جس کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ آپ کا ختم نبوت کا مجاہد ہے، وہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ سے مل رہا ہے جا کر. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. آپ کا منہ جتنا کھول کے آپ نے بات کی ہے، آپ کو دنیا میں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. شکور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پاکستان کی شکایتیں کرتا ہے. جی بالکل، پاکستان کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا، سن 1974 کے اندر کیسے ہمارے گھر جلائے گئے، ہمارے کاروبار تباہ کیے گئے اور ہمارے حقوق غصب کیے گئے. 1953 کے اندر بھی بالکل اسی طرح ہوا، 1984 کے اندر بھی اسی طرح ہوا. اور آج قانون کے اندر جو ظلم کیا گیا ہے احمدی مسلمانوں کے اوپر، اس کی وجہ سے جو منہ اٹھاتا ہے آپ کی طرح اٹھ کے جماعت احمدیہ کے خلاف بولنے لگ جاتا ہے. تو جب جس کمیونٹی، جس دنیا میں جس لیڈر کے پاس آپ مانگنے جاتے ہیں کشکول لے کر، اس سے ہم نے بتانا ہے کہ جب جہاں آئیں اور یہ کہیں کہ ہم، جیسے آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، پاکستان میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی جھوٹ جا کے آپ دنیا کے سامنے بولتے ہیں، تو ہم وہاں آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ وہاں پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سلوک ہمارے ساتھ وہاں ہوتا رہا ہے، اور یہ صرف احمدی مسلمان نہیں کرتے، سارے وہاں جا کرتے ہیں. آپ کے جن لیڈروں نے جا کے باہر دنیا میں پناہیں لی ہوئی ہیں وہ بھی یہی کہتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب، آپ کے نواز شریف صاحب اس وقت کہاں موجود ہیں؟ پاکستان کے اندر. آپ کہتے ہیں جی وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ یورپ ہمارا دشمن ہے، عیسائی ہمارے دشمن ہے. تو آپ کا لیڈر وہاں جا کے علاج کروا رہا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ چور اور ڈاکو ہونے کی وجہ سے اس پر گورنمنٹ نے، عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ کیا ہوا ہے. مجرم جو ہے وہ ان کی پناہ میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آپ سارا مال، سارا جو قرضے لیتے رہے ہیں وہ تو ان سے لیتے رہے ہیں، امریکہ سے، اور وہ نیشنل جو انٹرنیشنل بینک ہے اس سے، IMF سے قرضے لیتے رہے، وہ بھی یہودیوں کا ہے، وہ بھی عیسائیوں کا ہے. ابھی آگے جا کے کہیں گے جی وہ جو ہم جو ہیں وہ ہمارے بڑے دشمن ہیں. وہ دیکھیں ساری دنیا میں کر کیا رہے ہیں یہ پاکستانی کی ریاست کے خلاف. ساری دنیا میں چاہے کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، جرمنی ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، ان کو ویزے مل جاتے ہیں. اور ویزے تو آپ کو بھی مل جاتے ہیں. نواز شریف کو ویزا نہیں ملا جب اس نے باہر جانا تھا، اس کی بیٹی کو ویزا نہیں ملا جب اس نے باہر جانا تھا. نواز شریف کے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ ان کو ویزے نہیں ملے ہوئے، ان کو وہاں پناہ نہیں، نیشنلٹیاں نہیں ملی ہوئی. آ کے آگے ہو لوگوں کو یہاں اپنا مذاق بنوانے کہ جناب ان کو ویزے مل جاتے ہیں. صرف احمدی مسلمانوں کو ویزے ملتے ہیں اور کسی کو نہیں ملتا. ان کے بڑے بڑے وہاں پہ تہوار ہوتے ہیں، جلسہ سالانہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. بے پناہ جائیدادیں ان کو مل چکی ہیں. 4 مرسڈیزوں پہ نکلتے ہیں لندن جیسی جگہ پہ، وہ ان کا وزیر اعظم نہیں نکلتا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی فلسطین کی بات کی، کبھی کشمیر کی بات؟ جی بالکل جناب، یہ منہ پہ آپ نے چیکو چڑھایا ہوا ہے نا. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس نے فلسطین کی بات کی اور کس نے کشمیر کی بات کی.
وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے، جو سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر فلسطین کی بات کرتے تھے اور کشمیر کی بات کرتے تھے۔ جب وہ کشمیر کا مسئلہ بنا تھا سن 1948 کے اندر، جس میں 40,000 احمدی مسلمان فرقان فورس کی صورت میں جو ہے وہ کشمیر کے وہ جو جنگ ہوئی تھی پاکستان انڈیا کی، اس میں شامل تھے۔ وہ احمدی جنرل تھے جن کی وجہ سے جنگیں جیتی گئی ہیں اور انہوں نے فرنٹ لائن پر اپنی جنگیں لڑی ہیں، اور وہ اکیلا احمدی مسلمان جنرل ہے جو جنگ کے اندر شہید ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ رونا روتے ہیں نا، آپ کے نواز شریف نے کیا کیا ہے؟ آپ کے اندر آپ کا یہ منہ ہے کہ ہم سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے جو ادھر جب یہ عالمی عدالت انصاف میں چلے گئے تھے، ادھر ان کو جھوٹا ثابت کیا ہندوستانیوں کو، اور یہ جو آپ آج پیش کرتے ہیں نا جی حق خود ارادیت ہے کشمیریوں کے پاس، ان کا یہ حق ہے، یہ اسی چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے لے کے لیا تھا جو احمدی مسلمان تھے۔ کبھی گھر سے منہ دھو کے آنا اور کسی اس بندے سے پوچھنا کہ جس کو تھوڑا سا علم ہے۔ آپ تو جناب مشاہد اللہ صاحب مجھے بہت بڑے جاہل لگتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں واقعات کیا ہوتے رہے ہیں، کہ فلسطین کی اور کشمیر کی بات کون کرتا رہا ہے۔ آپ کے جو اتنے سال حکومت کرنے کے اوپر آپ نے کیا کیا تھا؟ اچھا مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں جی مودی سے ملا ہے، وہاں جا کے ایک احمدی مسلمان اسرائیل کے اندر، تو آپ کو بڑے پیٹ میں مروڑ اٹھے ہیں۔ تو جو نواز شریف جو ہے وہ تو مودی کو اپنے گھر میں اپنی شادیوں پر بلاتا تھا، تب آپ کو مودی نظر نہیں آتا تھا۔ اب آپ کو مودی نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑا ڈاکو ہے اور بہت بڑا چور ہے، وہ تو آپ کا کوئی رشتہ دار لگتا ہے مجھے۔ بات کی، کبھی روہنگیا کے مسلمانوں کی بات کی، کبھی جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ ان کی بات کی نہیں کی نا آپ نے۔ بنگلہ دیش میں کبھی جو کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس پہ بات کی۔ آپ کو کیوں آپ محبوب ہیں اسلام دشمنوں کے؟ پوری دنیا میں جو اسلام دشمن ریاست ہے جہاں پہ زیادتی کی جاتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ آپ کو پروٹیکشن کیوں دیتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ کہاں پروٹیکشن دی ہے جناب؟ لندن کے اندر ہمارے خلیفہ موجود ہیں، لندن کے اندر آپ کا لیڈر موجود ہے، اس نے اس کے بیٹوں کو، دونوں بیٹوں کو، حسین نواز اور حسن نواز کو لندن نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی؟ اگر وہ اسلام دشمن ہے، اگر وہ مسلمانوں کے دشمن ہے، تو آپ کا لیڈر وہاں کیا کر رہا ہے؟ آپ کے لیڈر کے بیٹے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کو نکالیں باہر وہاں سے اور جائیں وہاں سعودی عرب میں جا کے علاج کروائیں، پاکستان میں علاج کروائیں۔ ساری زندگی پاکستان کے پیسے کھا کھا کے پیٹ بڑے کر لیے ہیں آپ نے، اور پاکستان کے اندر ایک ہسپتال نہیں آپ بنا سکے کہ جس میں آپ اپنا علاج کروا سکیں۔ آپ باتیں کرتے ہیں ہمیں کہ مسلمان دشمنوں کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں۔ تو جناب والا وہ ہے نا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہم اپنی سیاست پہ، اپنی زندگی پہ، اپنی سیاسی جماعتوں پہ تو کمپرومائز کر سکتے ہیں، ایمان پہ نہیں کر سکتے۔ ایمان جو ان کے پاس ہے ہی نہیں، اس کا کیا کمپرومائز کرنا؟ اگر ایمان کی رتی بھی آپ کے اندر ہوتی تو آپ نے یہ جو سری جھوٹ بولے ہیں اور جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کیا ہے، اس سے پہلے آپ تحقیق کرتے کہ میں نے آج جا کے یہ سارا وہاں جھوٹ بولنا ہے، جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت انگیز پراپیگنڈا کرنا ہے، تو میں جا کے تحقیق تو کر لوں۔ لیکن آپ نے جھوٹ بولا، آپ کے اندر ایمان کی رتی بھی موجود نہیں ہے۔ کبھی اس قدر شدید جھوٹے کے اندر بھی ایمان کی کوئی رتی موجود ہو سکتی ہے؟ پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا ہے، لوح و قلم تیرے۔ ہاں، اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہوتی تو واقعی لوح و قلم آپ کے ہوتے، آپ ساری دنیا میں ذلیل نہ ہو رہے ہوتے، دنیا سے بھیک مانگ کے گزارا نہ کر رہے ہوتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو آپ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے، جن کو آپ اپنا دشمن کہتے ہیں، بھیک مانگ کر اپنے ملک نہ چلا رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے جناب، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے وفا کی ہوتی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو اللہ کی طرف سے مسیح اور مہدی آیا ہے، اس کا انکار کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ لعنتیں آپ پر پڑی ہوئی ہیں اور پڑتی رہیں گی جب تک آپ اس طرح کے جھوٹ بولتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی جماعت کے خلاف۔ میں موجودہ حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، 6 اشرف ہیں جنہوں نے ان کی کمیشن میں ان کو ڈالنے کی حمایت کی، بھائی ڈالیں ضرور، لیکن وہ اعلان کریں پہلے کہ جناب ہم اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہم نہیں ہیں۔ بالکل ان کو پورا حق دینا چاہیے۔ جی بالکل مشاہد اللہ صاحب، میں آپ کو لائیو پروگرام میں لیتا ہوں، آپ اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیں، میں مان لوں گا۔ دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی،
یہ چاروں ایک دوسرے کو کافر مانتے ہیں. ان کے اکابر نے، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اور دوسرے اکابر نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر ان کو اسمبلی میں لے آئیں، ان کو کسی ٹی وی چینل پر لے آئیں، آ کے وہ کہہ دیں کہ ہمارے اماموں نے جو کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں. ہم پاکستان کے آئین کو سچا مانتے ہیں جو دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی سب کو مسلمان کہتا ہے. تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دینا. جس طرح اسمبلی کے اندر احمدی مسلمانوں کو بلا کر آپ نے کہا کہ آؤ جی اپنی مسلمانی یہاں ثابت کرو، اور آپ نے اس کے باوجود ایک سیاسی ڈرامہ کر کے، ابھی بھی لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا، سیاسی ڈرامہ کر کے وہاں اپنا فیصلہ کر لیا، کیونکہ آپ ہی جج تھے، آپ ہی وکیل تھے، آپ ہی فیصلہ کرنے والے تھے. اور فیصلہ کرنے والے نے کوئی وجہ نہیں لکھی. دنیا کی ہر عدالت کے اندر جب فیصلہ ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے والا وجہ لکھتا ہے کہ اس وجہ سے میں فیصلہ کرتا ہوں. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر سے کہا 40 بندوں کا کورم ہے، 40 میں سے 20 بندے بھی کہہ دیں کہ یہ بات ٹھیک ہے تو ہم مان لیں گے کہ احمدی مسلمان سے غیر مسلم بن گئے ہیں. تو یہ موقع ہمیں دینا، ہمیں آپ موقع دیں، مجھے صرف موقع دیں. اپنے سارے فرقے لے آئیں، جتنے بھی آپ کے ہیں ان کے عالم لے آئیں، میں ان کے آپ کو فتوے دکھاؤں گا ان کے اماموں کے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے. آپ کسی ایک کو بھی وہاں مسلمان ثابت کر دیں، میں آپ کو مسلمان اور اپنے آپ کو کافر مان لوں گا. یہ جرت تو کریں نا. گھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ آپ کو کہتے ہیں اپنی وہ مرغی جو ہے، وہ مرغا جو ہے وہ اپنی روڑی کے اوپر بڑا پھن پھلا کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اسی لیے کہ ہم پر آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، پبلک فورم میں پاکستان پہ نہیں آ سکتے. نہیں تو آپ جیسے کسی بندے کی کیا جرت ہے کہ وہ ہمارے سامنے جو دانتوں کے اوپر سے دانت بھی اٹھا کے دکھائے. یہ میں اس کے حق میں ہوں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر میں آپ دشمنیاں کرتے پھریں، ہمیں مسلمان بھی نہ سمجھیں. ہاں، میں نے اس کی دونوں کی وضاحت کر دی ہے کہ دنیا بھر میں خود آپ دشمنیاں کرتے ہیں. ہم تو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں دنیا کے اندر. یو کے اندر اور جرمنی کے اندر 40,000 سے زیادہ بندہ اکٹھا ہوتا ہے ایک جگہ کے اوپر، اور بالکل امن و امان سے 3 دن ہمارا پروگرام جلسہ سالانہ ہوتا ہے. یہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. خود آپ کے ٹی وی چینلوں کے اوپر وہ چلتی رہی ہیں خبریں، ٹھیک ہے. اور پوری دنیا کے اندر ہم اسلام کا پیس کانفرنس ہم کرتے ہیں اور دنیا کے اندر اسلام کا اصل چہرہ پیش کرتے ہیں. آپ والا نہیں، یہ جھوٹ بول کر اور دہشت گردی کر کے لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا نہیں. حقیقی طور پر اسلام کا حقیقی چہرہ ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ جو اسلام کے حقوق غصب کرتے ہیں اور عیسائیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، کمیونٹی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہم اس کو اسلام میں جائز نہیں سمجھتے. لیکن آپ کے ملک میں ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں. دوسری بات رہ گئی آپ کو مسلمان نہ سمجھنے والی. میں نے دستاویزی ثبوت کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ احمدی مسلمان غیر احمدی مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہمارے اماموں نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت خلیفۃ الاول نے، ثالث نے، ثانی نے، سب نے، موجودہ خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے بھی بار بار اپنے خطبات کے اندر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. چاہے نام کا مسلمان سمجھتے ہوں، پھر بھی ہم، چاہے سیاسی طور پر آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں، ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہم لوگوں کو آپ گمراہ نہ کریں، لوگوں کو جھوٹ بول کر. جو مولوی نے آپ کو جھوٹ پڑھایا ہوا ہے، آپ بھی کہیں مدرسے میں گئے ہوں گے، کسی مولوی کے پاس جا کے بیٹھے ہوں گے جس نے آپ کو یہ جھوٹ سکھایا ہے، اور آپ بھی پارلیمنٹ کے اندر آ گئے اور آپ وہی جھوٹ بول رہے ہیں. اور آپ کو یہاں پہ کمیشنوں میں ڈال دیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو حکومت ہاں، تو دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، کمیشنوں کے اندر جن کو آپ نے ڈالا ہوا ہے، پہلے ان سے پوچھ لینا. ان سے پوچھیں کہ آپ کے اماموں نے جو فتوے دیے ہوئے ہیں کفر کے ایک دوسرے کے اوپر، سب اس کے منکر ہو گئے ہو نا، اپنے اماموں کو جھوٹا مان لیا ہے نا، اب آ جاؤ کمیشن کے اندر شامل ہو جائے. اقلیتی کمیشن کو تو چھوڑو نا، پہلے یہ جو اکثریتی آپ بنے پھرتے ہیں، یہ سارے آ کے پارلیمنٹ کے اندر کسی شو کے اوپر، کسی فورم کے اوپر آ کر، نیشنل ٹی وی چینل پی ٹی وی کے اوپر آ کر اب کہہ دیں کہ جناب ہم دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی نے جو ہمارے اماموں نے فتوے دیے ہوئے ہیں، احمد رضا خان بریلوی نے اور دوسروں نے ایک دوسرے پر کفر کے اوپر، ہم ان کو چھوڑتے ہیں، ہم ان کو کافر مانتے ہیں، اور ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں کہ یہ سارے مسلمان ہیں وہ سب جھوٹے تھے، سب دھوکے باز اور فراڈیے تھے. اور دوسری بات یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو گیا، یعنی دونوں میں سے ایک لازمی کافر ہے. پاکستان کا آئین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جھٹلاتا ہے. وہ پاکستان کا آئین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلائے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اس شک کو نہیں مانتے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھوٹا کہے. ہم اس آئین کو جھوٹا کہیں گے، لیکن آپ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھوٹا کہتے ہیں اور آئین کی اس شک کو مانتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے. آئیے جی آگے سنتے ہیں. یہ سوچنا چاہیے نا، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ اتنے ڈرتے ہیں. وہ وہاں پہ شکور جو ہے جا کے شکایت کرتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں، وہ اسی لیے تھر تھر آپ کانپتے ہیں کہ آپ نے وہاں بھیک جو مانگنے جانا ہوتا ہے. کام چلے ہر نامداس کا، کام چلے امریکہ کا، کوشش میں امریکہ کا
तो मैं जनाबे वाला मैं बस 2-3 Thank मिनट you में जी। मैं 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। जी मुशाहिद साहब, अभी और 3 मिनट। वह तो बहुत सारे, आप 30 मिनट करा ले मेरे से, मैं अभी कर दूंगा। जी बड़ी मेहरबानी, 2 मिनट लगे, मैं जल्दी करता हूँ करें। जी, जल्दी खत्म करता हूँ। तो ये इसको ये ना समझें, पाकिस्तान के मुसलमान जाग रहे हैं और इसको मत छेड़ें, ये आग में मत कूदें। आप पहले हमसे ज्यादती कर चुके हैं अपने इख्तिदार के लिए। हाँ, आप भी अपने इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं। इतनी ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको मोहब्बत होती तो उनके उसवे पर तो अमल करके दिखाते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो आपका क्या ताल्लुक है? सिर्फ नाम का ताल्लुक है, इसीलिए हम आपको नाम का मुसलमान कहते हैं। पाकिस्तान के मुसलमान जाग रहे हैं तो इनकी अखलाकी हालत आप देख लें। दुनिया में गंदी और घटिया फिल्में देखने पे आप नंबर 1 में हैं और दुनिया में हर अच्छे काम में आप आखिरी नंबरों में शुमार होते हैं। तो ये आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माअज़ल्लाह जो है वो इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की उम्मत है, ये जाग रहे हैं। अपने इख्तिदार को, आपके इख्तिदार को दबाम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हाँ, वही तो मैं कहता हूं कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा नहीं की। अगर उनसे वफा की होती तो जो अल्लाह की तरफ से आया है उनकी पेशगोई के मुताबिक उसको मानना होता, तो आप लोग अभी सड़कों पे भीख ना मांग रहे होते। दे रहे हैं, वो देंगे, अमेरिका नहीं दे सकता। मांगते तो आप अमेरिका से हैं। शकूर की शिकायतों को मत सुने। मोदी ने जो जब हाँ, वो मोदी ने जफ्फी जरा नवाज शरीफ को डाली थी, मैं 1 मिनट दिखाई दूं, ये बड़ा मोदी मोदी कर रहा है। मोदी नवाज शरीफ, ये देखें जनाब, ये है मोदी, मैं आपको दिखाता हूं। ये सियासी चीजों में मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन ये चूंकि सियासी लोग आके फिर इस तरह के टोपी ड्रामे करते हैं तो उनको दिखाना पड़ता है। ये है जनाब मोदी और ये है नवाज शरीफ, ये इसका लीडर जो अभी उन्हीं लोगों के पास जाके बैठा हुआ है, इलाज करवा रहा है, जिसको ये पाकिस्तान का दुश्मन कहता है। ये जनाब मोदी है। ये देखें जनाब, जफ्फी नजर आई है, जफ्फी बेशुमार, ये आप देख सकते हैं, बेशुमार से भी ज्यादा यहाँ इनकी जो है वो सारी पड़ी हुई है, बेशुमार जफ्फियां हैं जो यहाँ डाल रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये इनके घरों में प्राइवेट शादियों के ऊपर आता रहा है मोदी, और ये वहां जाता रहा है, वहां कहता है जी आपने कश्मीर पर कब बात की। ये हिंदुस्तान गया है, वहां की एक्ट्रेसों से मिलने की ख्वाहिशात करता रहा है, कश्मीर पर एक लफ्ज नहीं इसने बोला। इसने कहा आपका भी खुदा एक है, मेरा भी खुदा एक है। ये आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा कर रहे हैं, ये आप कश्मीरियों से वफा कर रहे हैं, हमें वफा सिखाते हैं आप। डाली थी तेल अबीब में जिस बंदे, उनको मत, उनको वजन दें, वजन अपने ईमान को दें, कलमे को दें। वो तो कलमे को नहीं मानते। हाँ, वो कलमे, मैं अब कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कलमे को मानते हैं, आप झूठ बोलते हैं, हर जगह पर झूठ बोलते हैं। आप कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके एक मौलवी आलम ने तो ये कहा था कि जब हर चीज अंग्रेजों की करनी है तो कलमा भी ये पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह अंग्रेज रसूलुल्लाह। फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं देवबंदी ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। तो कितने को आपके कलमे में आपको सुनाऊं? और एक फिरका जो कहता है वो अली वलीउल्लाह भी अंदर शामिल करो, नहीं तो कलमा नहीं मुकम्मल होना। कलमे की बातें करते हैं आप। वो तो कहते हैं कि जी ठीक है, अच्छा वो चक्कर देते हैं कि जी हमारा खत्म नबूवत पे ईमान है। भाई खत्म नबूवत पे ईमान है तो कहें कि फिर कोई और उसके बाद नबी नहीं आएगा, मसीह माऊद नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये लें, ये अल्लामा साहब की आप बात सुन लें कि वो कहता है कि आप खत्म नबूवत पर ईमान हो तो ये मानना पड़ता है कि कोई मसीह माऊद नहीं आएगा। इस कदर जाहिल ये बंदा है कि इसको ये भी नहीं पता कि देवबंदी वहाबी शिया बरेलवी सारे के सारे मानते हैं कि मसीह मऊद ने आना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मसीह का वादा किया है उसने आना है। बेशक वो ये मानते हैं कि उसने अभी आना है और हम ये मान चुके हैं कि वो आ चुका है, लेकिन मुशाहिद हुसैन साहब सेनेटर साहब कह रहे हैं कि जनाब आप अगर मुसलमान होना चाहते हैं तो आप कहें कि किसी मसीह मऊद ने नहीं आना। ये भी तो कहे ना, ये नहीं कहते। एक और है, अच्छा, बहरहाल ये यहां तक था, हमारे बारे में गुफ्तगू इसने की है, उसके बाद ये कुछ और बात करता है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो तकरीबन 1 घंटे की वीडियो ये बन गई है। वीडियो तो मुख्तसर थी, लेकिन जाहिर बात है कि सवाल छोटा होता है, उसका जवाब जो है वो तहकीक से देना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपने इससे कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होंगी, और अगर कोई नवाज शरीफ का मानने वाला या कोई जमात अहमदिया का बंदा या जमात अहमदिया का मुखालिफ इस वीडियो को देखेगा तो इंशाल्लाह जरूर उसके तबक जो हैं वो रोशन होंगे। तो आइंदा भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूंगा कि मुख्तसरन इस तरह की वीडियोस का जवाब देता रहूं। वीडियो साथ सुनवानी पड़ती है, या
آئندہ میں یہ کروں گا کہ اس کی ویڈیوز کے نوٹس لے لوں گا، تھوڑی بہت ویڈیو دکھائی اور ساتھ نوٹس میں سے سوال جو ہے وہ خود پڑھ کے تو اس کا جواب دے دیا، اس سے ویڈیو مختصر ہو جائے گی۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، اس ویڈیو کو شیئر کریں، ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کریں۔ میں کبھی کسی پر اپنی ویڈیوز جو میں نے بنائی ہوئی ہیں اس کے مطابق کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں بھیجوں گا، اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت بتائی جائے، اور یہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر جو ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھ کر، جو پرائیویٹ یوٹیوب چینلوں کے اوپر بیٹھ کر جہاں بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں، جس فورم پر یہ جھوٹ بولیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت دی تو ہم اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، اور حقیقی اسلام احمدیت کی تبلیغ ہم جاری رکھیں گے۔ اس کے نہ ان کے آباء و اجداد روک سکے تھے، نہ ان کی آگے سے نسلیں روک سکیں گی۔ یہ خدا تعالیٰ کی قائم کی ہوئی جماعت ہے جس نے بڑھنا ہے، پھولنا ہے، اور خدا تعالیٰ کا کلام اور خدا تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ حقیقی پیغام، حقیقی اسلام، حضرت رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت جو ہے اور حقیقی تعلیم اور حقیقی سیرت جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلانی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔